The next paper is use of filter cake as fertilizer in soil amendments, challenges and way. Mr. Ahmed Umair. Thank you very much, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आजकल एक चीज़ जिसके बारे में पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुली अपनी इंट्रोडक्शन है उसकी और उसका काम है वो रिसाइकलिंग है। तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में प्लास्टिक, पेट बॉटल और बहुत सारी ऐसे वेस्ट जो कि दुनिया के टायर्स जिनके लिए दुनिया बहुत परेशान रहती है वो पाकिस्तान में कई सालों से बहुत इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री से थ्रू रिसाइकल हो रहा है। सो रिसाइकलिंग या चीज़ों को जो कि उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है वो जनरली एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है। फिल्टर केक एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका किसी ज़माने में इंडस्ट्री में इस्तेमाल एग्रीकल्चर लैंड की उसको रिवाइव करने के लिए होता था, लेकिन बाद में इसमें कुछ जो फर्टिलाइज़र की रेगुलर फर्टिलाइज़र्स की प्राइसेस नीचे चली गई, इसका इस्तेमाल कम हो गया। अब चूँकि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जिसमें एक दफ़ा फिर एक ऐसे साइकिल में दाखिल हो गए हैं जिसमें नज़र ये आ रहा है कि अगले कई सालों तक या एटलीस्ट इन द फोर्सिबल फ्यूचर हमें जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र्स थी जिनके साथ हम और हमारे फार्मर्स बहुत यूज्ड टू हो गए थे वो काफ़ी हद तक एक ख़ास हाई प्राइस लेवल के ऊपर सस्टेन करें। बट सिर्फ इसलिए ही हमें ऑल्टरनेट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारे लिए ये भी अहम है कि हम ये देखें कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने 10 साल, 20 साल, 30 साल के डाउन द रोड हम उनको किस किस्म की ज़मीन देकर जाएंगे। तो आज मैं आपसे ब्रीफली दो एस्पेक्ट पे बात करूँगा। एक ये कि फ़िल्टर केक को किस तरीके से एक पावरफुल फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से सॉइल मैपिंग और सॉइल के हिसाब से प्लानिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बेहतर यील्ड लेने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। सो पाकिस्तान के जो सॉइल के मसाइल हैं वो बेसिकली 5 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पहला मसला जो है उसका ताल्लुक लो ऑर्गेनिक मैटर से है। 1% से ज़्यादा होना चाहिए, बट ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि हमारी सॉइल ख़ास तौर पे सिंध की सॉइल जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर 0.6, 0.4, और जितना ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाता है उतने ही चैलेंजेस आपके बढ़ते जाते हैं। दूसरा हमारा बड़ा मसला जो है वो pH का है कि हम बहुत एक एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, और एल्कलिनिटी से हमें क्या तकलीफ़ है? हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे एटलीस्ट 2 बहुत अहम मिनरल्स यानी फॉस्फोरस और जिंक, इनकी अवेलेबिलिटी हाई pH सॉइल में बहुत कम होती है। सो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र्स जो इस्तेमाल की जाती हैं, अगर उनकी भी pH एल्कलाइन हो और आप उसी एल्कलाइन सॉइल में ही इस्तेमाल कर रहे हों तो उसकी अवेलेबिलिटी 15-20% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। तीसरी चीज़ जो हमारी सॉइल का अहम मसला है वो है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक ऐसा मेजर है जिसके ज़रिए आपको पता लगती कितनी है सॉइल। अगर CEC एक ख़ास मियाद से कम होगी तो आप जितनी मर्ज़ी खादें डालते चले जाएं उससे उसका रिज़ल्ट जो है वो प्रोग्रेसिवली आपको नहीं मिलता। चौथा हमारा जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि ये जो ज़मीनें आजकल आबाद हैं, ये आज से 100 साल पहले अगर आप चले जाएं तो इनमें से मेजॉरिटी लैंड्स आबाद नहीं थी। सो ये नहरें निकली अंग्रेज़ के ज़माने में, उसके बाद 60s में, उसके बाद हमने इसको आबाद करना शुरू किया। तो इन ज़मीनों के अंदर कुदरत ने कुछ मिनरल बैंक रखा हुआ था। मसलन उसने पोटाश रखी हुई थी 150 ppm, मसलन उसने 9 ppm फॉस्फोरस रखी हुई थी, मसलन उसमें जिंक थी, इस तरह के बाकी मिनरल्स थे। सो इनका एक फाइनाइट डिपॉजिट था। ये नहीं हो सकता कि आप इसको 70 साल करते भी चले जाएं और उसके बाद कहें कि यार इसमें कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। और अब हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां पर हमें नज़र आना शुरू हो गया है कि ख़ास तौर पे फॉस्फोरस, ख़ास तौर पे पोटाश और कुछ बहुत अहम मिनरल्स की सीरियस डिप्लीशन है या उनके बैंक में कमी आना शुरू हो गई। और लास्ट जो हमारा सबसे अहम मसला है वो बायोलॉजिकल हेल्थ है। आपको आई एम श्योर अंदाज़ा होगा कि एक हेल्दी आदमी की एक निशानी ये होती है कि वो खाना अच्छा हासिल कर सकता है।
اسی طرح سوائل کے اندر جو ایک بایولوجیکل لائف ایگزسٹ کرتی ہے وہ بایولوجیکل لائف آرگینک میٹر ہونے کی وجہ سے ہی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جب ہم اس کے کراپ ریزیڈیو کو جلاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان جس کو ہوتا ہے وہ کمزور بایولوجیکل لائف ہوتی ہے جو ایکچولی فارمر کو بہت بڑا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ آج سے 6 سال پہلے ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ان پارٹنرشپ ود گورنمنٹ آف پنجاب کہ ہم تمام پنجاب کے سوائل کا میپ بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ منرل ڈپازٹس کی کیا پوزیشن ہے، فاسفورس کتنی کم ہے، زیادہ ہے، کس علاقے میں زیادہ ہے، کم ہے۔ تو 11 پیرامیٹرز کو ہم نے سلیکٹ کیا جس میں CEC بھی شامل تھی، جس میں آرگینک میٹر بھی شامل تھا، اور اس کی یہ کلر کوڈنگ کی گئی کہ ہم زمین کو بتا سکیں کرٹیکل، ویک اور ایوریج کی ڈیفینیشن آسان یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو فرٹیلائزر سے یا سپلیمنٹ سے ایڈ نہیں کریں گے آپ کو رسپانس نہیں ملے گا۔ ماڈریٹ اور ہیلدی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے فی الحال اس کو اتنا نوازا ہوا ہے کہ اس کو بہت زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کلر کوڈنگ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایگری ہوئی، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اسکیل ایگری ہوا، کس کو کہنا ہے کہ وہ کرٹیکل ہے، کس کو کہنا ہے ویک ہے، اور ایوریج کس رینج میں اگر نمبر آئیں گے۔ جیسے آپ کو مجھے پتا ہے کہ ہم HB1C اگر پنجاب کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تقریباً 8 ایکڑ بائی 8 ایکڑ کے گریڈ کے اوپر، اور اس سے ہم نے ابھی میں سب کی نہیں دے رہا، میں آپ کو زنک فاسفورس کی ڈسکشن پہ نہیں جا رہا، اس میں مائکرو نیوٹریئنٹس کا بھی شامل تھا، بٹ میں فوکس کروں گا اپنی ڈسکشن ان 3 چیزوں کے اوپر، آرگینک میٹر، فاسفورس اور پوٹاش کے اوپر۔ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جی یہ پنجاب کی ان 10 لاکھ سیمپلز کا ڈیٹا ہے جو انالیٹکس ہم نے کیا کہ جی کہاں آگے چلتے ہیں، وہ گراف سے بہتر سمجھ آئے۔ تو یہ اس کی سمری تھی۔ آپ نے جو لیفٹ والی بارز ہیں اگر آپ ان کو غور کریں، ریڈ اور میرون، تو یہ وہ ہیں جو کہ میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ کرٹیکل ہے یا ویک ہے۔ کرٹیکل اور ویک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرگینک میٹر، فاسفورس کی سچویشن خاصی خراب ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اچھا، اس کے بعد یہ میپس بنائے گئے۔ اس میں یہ ہوا کہ اس کو یونین کاؤنسل وائز میپ بنایا۔ اگر آپ یونین کاؤنسل وائز اپنا نام ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ایریے میں ان 11 پیرامیٹرز کے اوپر نیوٹرینٹ کی پوزیشن پہ یہ سب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بہت فرق ہے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جنرلائزڈ پرابلم اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور جنرلائزڈ ہی سولوشن دیتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ چاہے آپ کا اٹک کا ایکڑ ہے، چاہے بدین کا ایکڑ ہے، تو دیٹ از وٹ وی ڈو، اور ہم اس کو کمپلیٹ کلب کرتے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ تو اس طریقے سے ہم نے پنجاب میں وہ سارے میپس بنائے ہیں، دین وی آر میکنگ دیٹ ریسپانس۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ آرگینک میٹر کا پائی چارٹ ہے۔ اس کے بعد یہ فاسفورس ہے، سب سے زیادہ ہماری اس لیول کی ظاہر ہے ورکنگ ابھی سندھ میں تو نہیں ہے، لیکن وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ یہ کمپیریبل کیس ہوگا اس کے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ یہ پوٹاش کا ہے، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ کس ایریے میں پوٹاش کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ نیکسٹ۔ اچھا، اب فلٹر کیک کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شور آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفائن کہ فلٹر کیک ہے کیا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اچھا، اب اس میں جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ہے کیا؟ تو اس کے اندر فلٹر کیک میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے which is of interest to all of us is the nitrogen content۔ اور دوسری چیز جو اس کی سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ اس کا آرگینک میٹر۔ گوبر کھاد کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے بیکاز اس کی جنرلی استعمال جو ہے وہ زیادہ سیف۔ اگر آپ مثلاً ڈائریکٹ مینیور کو ایڈ کر دیں تو اس کے ساتھ آپ پیتھوجن لیولز بھی زمین کے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں ہر مل کا فلٹر ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ ایریا ٹو ایریا، ورائٹی ٹو ورائٹی اس میں رینجز ہیں جو کہ یہاں پر ہم نے ڈسکرائب کی ہیں، وہ فرق ہوگا۔ دیر وڈ بی سم جس کے لیے آپ کا 2.5-3% آرگینک میٹر ہوگا کہیں ہے جہاں پہ ہیلدی ہے، اسی طرح اس میں فاسفورس کا کنٹینٹ بھی چینج ہوگا۔ نیکسٹ سلائڈ۔ ایگریکلچر میں اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ اس کی ایک یوزفل چیز کی کوانٹٹیز میں اسپریڈرز کے تھرو یا ٹرالیز کے تھرو شفٹ کرتے ہیں ٹو دیئر گروئنگ فیلڈس جہاں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔
اور وہاں پر آپ کو ایسے کیسز بھی ملتے ہیں جہاں پر وہ تقریباً اپنی فرٹیلائزر کی یوزیج کو 50% تک گھٹانے میں کامیاب ہیں۔ یہاں میں یہ ایمفسائز کر دوں کہ یہ ٹوٹل ریپلیسمنٹ آف فرٹیلائزر نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتی، کیونکہ بایولوجیکل طریقے سے جو منرل کی ایڈیشن ہے وہ سلو ایکٹنگ ہوتی ہے، جبکہ ہمیں فاسٹ ایکٹنگ فرٹیلائزر کے تھرو بھی وہ سپورٹ مل سکتی ہے، جیسے فاسفورس پوٹاش ہے۔ تو اتنی ایویڈنس موجود ہے دنیا میں کہ یہ کام لانچ دیکھو۔ نیکسٹ سو کیا کرے گا جب فلٹر کیک کو آپ ایڈ کریں گے؟ نائٹروجن کا کنٹینٹ، فاسفورس کا کنٹینٹ خاص طور پہ بڑھے گا، آپ کی CEC امپروو ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو فرٹیلائزر ایڈ کی جا رہی ہیں ان کی یوز ایفیشنسی بڑھ جائے گی اور بایولوجیکل لائف اس کو ہیلدی ہو جائے گی۔ نیکسٹ لائن۔ اب ہمارے ملک میں جو ہم نے انالیسس کیا پاکستان کے کیس میں، نمبر 2 پوائنٹ میرا خیال ہے آپ کے انٹرسٹ کا ہوگا کہ جو ٹپیکل فلٹر کیک کا ہم نے انالیسس کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کی جو NPK ریشو ہے وہ 2:1 اور 0.3 ہے، 2% نائٹروجن، 1% فاسفورس اور پوٹاش خاصی کم ہے۔ اس کی اپلیکیشن ویسے تو اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو وہ 40 سے 50 پر ایکڑ ٹن پر ایکڑ بھی ہو سکتی ہے، بٹ ہمارے ہاں یہ ساری چیز اس کے لحاظ سے 2 ٹرالی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لحاظ سے۔ نیکسٹ لائن۔ تو یہ اگین وہ پرسنٹیجز ہے۔ نیکسٹ لائن۔ اچھا اب یہ میری لاسٹ سلائڈ ہے، میں اس کے اوپر کنکلوڈ کروں گا۔ فلٹر کیک کا استعمال پاکستان میں کیوں کامیاب ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو بیچنے کی کوشش کرتے رہے بعض اوقات میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اب اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی ڈیفیکلٹ فار فارمر۔ کون ٹرالی لوڈ کرے، کون اس کو پھیلائے، پھر اس کے بعد کون اس کو لیزر لیول کرے، یہ مشکل ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مسائل میں اپرچونیٹیز ہیں، تو ہم نے یہ اپرچونیٹیز لسٹ کی ہیں۔ مثلاً آپ اس کو راک فاسفیٹ کے ساتھ بلینڈ کر کے ایک بہتر سوائل ٹریٹمنٹ بنا سکتے ہیں۔ وہ فاسفورس باڈی اویلیبل نہیں ہوگا لیکن اوور دی ایئرز ہوگا۔ دوسرا آپ اس میں بیکٹیریا ایڈ کر سکتے ہیں، فرینڈلی بیکٹیریا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اوور اتنی زیادہ جب ہمارے یہاں گرمی پڑ رہی ہے تو بایولوجیکل پاپولیشن ڈرامیٹکلی اس کو آپ جپسم کے ساتھ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں۔ جن ایریاز میں سیلینٹی کا لیول زیادہ ہے اس میں اس کو اگر آپ جپسم کے ساتھ بلینڈ کر کے کریں گے تو بہتر۔ مائکرو نیوٹرینٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ویلمی کمپوسٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بعض اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق فیلڈ میں کام کرنے والے ورکر یا ہاری سے ہوتا ہے۔ اگر وہ کنوینئنٹ اس کے لیے نہیں ہے تو وہ اپنے مالک کو یہ چیز کہے گا، اس کے بعد وہ یوز کرے۔ سو ہماری ہمبل رائے میں جو بنیادی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ فلٹر کی پیلیٹائزیشن نہیں کریں گے یا اس کے گرینیولز نہیں بنائیں گے، مختلف چیزیں ایڈ کر کے جو آپ کے سوائل کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے علاقے کی سوائل کی ریکوائرمنٹ ہے، اس دانے دار فارم میں جب یہ ہوگا، جب یہ لوکل ورکر کے لیے اویلیبل ہوگا، اس کے لیے اپلائی کرنا آسان ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کی ڈیمانڈ بھی۔ اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ویژن کے ساتھ اس لیے چلنا پڑے گا کہ اگر آج ہی اس کے پیسے لگا دیے جائیں گے کہ 1000 روپے کی بولی اور 900 روپے کی بولی، یہ مشکل ہوتا ہے، یہ کامیاب ہوگا۔ تھینک یو جی۔